बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद दिन पहले मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बहनोई का ज़िक्र किया और वो कनेक्शन था उस जो भी वो डिस्कस कर रहे थे उसका जो सीसीपीओ लाहौर जो उन्होंने अपॉइंट किया उमर शेख साहब को, उसकी जस्टिफिकेशन वो दे रहे थे और उसमें वो ये बता रहे थे कि उनके जो बहनोई हैं उनका एक प्लॉट काफ़ी अरसे से कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में है और उसके लिए वो गुज़िश्ता 2 साल से पंजाब हुकूमत को उस केस को परसू कर रहे थे। उन्होंने आईजी से बारहा बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन उनको नहीं मिल सकी उस प्लॉट की, और जिसके लिए फिर उन्होंने ज़ाहिर है सीसीपीओ लाहौर को भी कहा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जो इससे पहले जो सीसीपीओ लाहौर थे उसी केस में एक कोई मर्डर भी हो गया और उस मर्डर वो भी एक माफिया ने जो जो लैंड माफिया था उनकी तरफ से ये मर्डर करवाया गया। तो और उस के सब के नतीजे में उन्होंने कहा कि ये सीसीपीओ लगाया और जिन्होंने उन लोगों को जो माफिया था उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मेरी बात हुई अब्दुल अहद साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो बहनोई हैं, उनसे मेरी कल ही बात हुई और उस बात का जो नतीजा है वो अभी आप बात खुद सुनिएगा। मेरे पास उन्होंने मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी है अपनी, जो मैं अभी चलाऊंगा अपने इसी वीडियो में। तो मुझे जो उन्होंने बताया कि सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, अदालतें भी जिसमें इन्वॉल्व रहीं, पुलिस भी इन्वॉल्व रही, सब कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी जो जो जिस तरीके से उन्होंने केस को परसू किया, सब चीज़ों के बावजूद आज भी वो जो पीस ऑफ लैंड है, वो जो रेजिडेंशियल प्लॉट है जो 84 से उनके वालिद साहब ने 1984 में लिया था, अभी तक आज तक सब कुछ होने के बावजूद वो ना उस प्लॉट को बेच सकते हैं, ना उस प्लॉट के ऊपर कोई तामीर कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत से स्टे ऑर्डर हुए और फिर वो कहते हैं एक और स्टे ऑर्डर आ गया, और ये स्टे ऑर्डर बकौल उनके मुबैना तौर के ऊपर वो कहते हैं कि ये कब्ज़ा माफिया जो है वो जाके स्टे ऑर्डर ले आया, और अब उनकी ये हालत है कि वो फिर बेबस, ज़ाहिर है बिल्कुल बेबस बैठे हैं। जो आहत खान साहब हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने जिनसे भी बात की, इनकी एक अच्छी रिप्यूट है, वो उनका ताल्लुक तबलीग जमात से है और वो आजकल सादकाबाद के इलाके में गए हुए हैं तबलीग के सिलसिले में ही। तो पहले मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी जो उनकी ऑडियो है, जो वो अपना रुदात सुना रहे हैं कि उनके उनके ऊपर क्या गुजरी, पहले आप थोड़ा सा वो सुन लीजिएगा, तो फिर मैं इसके हल की तरफ इसलिए जाऊंगा कि ये वो मसला है जो कि सिर्फ आहत खान साहब का नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बहनोई से मुतलका नहीं है। ये मसला है पाकिस्तान के लाखों शहरियों का, जिनको इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है, और जिसकी तरफ अगर तवज्जो प्राइम मिनिस्टर दें, जिसकी तरफ अगर हमारी सूबाई हुकूमतें तवज्जो दें, तो सिर्फ आहत खान साहब का मसला हल नहीं होगा, बल्कि लाखों लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। तो पहले ये ज़रा उनकी ऑडियो सुन लें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार साहब, ये प्लॉट मेरे वालिद साहब ने 1984 में ख़रीदा था। उनका इंतकाल हुआ 2008 में। तो जब हमने इस प्लॉट को देखा तो 2010 में इसके ऊपर ये माफिया वालों ने, ये जो लैंड माफिया है, इन्होंने इस पे कब्ज़ा किया हुआ था और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे झुग्गी वाले बिठाए हुए थे जिनसे ये किराया लेते थे। जब कोर्ट में भी गए, बड़ा कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। फिर जब इस पे स्टेज हमने ख़त्म करवाए तो ये 2020 फरवरी में जाके बड़ी मुश्किल से कोर्ट से जो इनके स्टे लिए हुए थे वो ख़त्म करवाए। तो फिर हमने पुलिस से गुजारिश की, एलडीए और सोसाइटी वालों से। एक्चुअली सोसाइटी वाले भी इनसे मिले हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से जब पुलिस का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने ये वागुजार करवाया। वो वागुजार कराने के बाद 2 दिन बाद इन्होंने दोबारा स्टे ले लिया उसके ऊपर। तो तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 दीवारी बना चुके थे, कब्ज़ा हमारे हाथ में आ चुका था। हमने फिर अपने बंदे भी बिठाए वहाँ पे जो इसको गार्ड करते थे। तो फिर हम कब्ज़ा, अगर अभी हम इस प्लॉट के साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर इंतकाल भी 2 के नाम पे था, सोसाइटी के नाम पे भी इंतकाल था और
یہ ایک لینڈ مافیا کے نام پہ بھی انتقال تھا. وہ حاجی یعقوب ہے، حاجی یعقوب کھوکھر، اس نے اسٹے لیا ہوا تھا، اس کے نام پہ بھی انتقال تھا. وہ بڑی مشکل سے ہم نے اگست میں جا کے انتقال ان کا ختم کروایا. وہ جب ختم ہوا تو یہ مافیا والوں کا زور ٹوٹا، ان کا جو روب ہوتا ہے پورے سوسائٹی پہ وہ جب ٹوٹا تو انہوں نے، یہ دو پلاٹ تھے ہمارے، ایک میرے والد صاحب کے نام پہ تھا اور ایک ساتھ والا پلاٹ تھا، ہم دونوں پہ قبضہ تھا. وہ جو ساتھ والا تھا ان کو اس نے تھریٹن کیا. جب تھریٹن کیا اور انتقال خارج ہوا تو انہوں نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا. اس کے بعد پھر یہ جب خان صاحب کو پتہ لگا، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ یہ اس لیول تک چلے گئے ہیں اور پولیس کچھ نہیں کر رہی اور کچھ کر بھی نہیں رہی تھی، تو پھر خان صاحب نے یہ ان کو چینج کیا. شکریہ جی، السلام علیکم. اچھا ناظرین، ابھی آپ نے احد خان صاحب کی آڈیو سن لی اور ان کا کیس سارا اب آپ کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو احد خان صاحب کے ساتھ ہوا، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ صرف انہی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے پاکستانی کی ہے. جو بھی زمینوں کے معاملے میں لین دین کرتا ہے، آپ زمینیں لیتے ہیں، بے شک آپ کا تعلق کسی شہر سے ہے، بے شک آپ کا کسی دیہی علاقے سے تعلق ہے، کسی بھی صوبے میں آپ ہیں، تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جو دو بہت بڑے مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بہت کرپٹ ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے وہاں پہ. وہ یہ ہوتا ہے کہ انتقال آپ کے نام بھی ہے، انتقال دوسرے کے نام بھی ہے، ایک ہی زمین کے اوپر وہ ایک سے زیادہ مالکان کو شو کر دیتے ہیں. اور پھر ایون یہ تو ایک الگ چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، فرض کریں کہ کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ انہیریٹنس اپنی چھوڑتا ہے، وہ جائیداد پیسہ چھوڑتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بننے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ انتقال منتقل کیسے ہوگا. ایک تو پہلے کون کون جو ہیں وہ لیگل ایئرز ہیں، مطلب ہے کہ وارثان کون ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک جھوٹا کیس جا کے کرنا پڑتا ہے کورٹ آف لاء کے اندر، اور وہاں پہ جا کے آپ کو عرصے تک یہ کیس چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ وارثان ہیں اور آپ ان کو یہ منتقل ہوگی جائیداد جو بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ویسے انتقال کا یا جو رجسٹری کا ہوتا ہے مسئلہ، تو جو پٹواری جو ہے جسے بولتے ہیں، یا جو گرداور جس کو بولتے ہیں، یا جو تحصیلدار ہوتے ہیں، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ تھورولی اتنا کرپٹ ہے کہ انبلیویبل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں، اور ڈیمارکیشن بھی اس میں شامل ہے، نشاندہی کہ اگر آپ نے نشاندہی اپنے زمین کی کروانی ہو، اس میں آپ کو بہت سی سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آپ کو بہت سے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آپ کو بعض اوقات تو سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور آپ کے نام نہ جائیداد منتقل ہوتی ہے، نہ ڈیمارکیشن ہوتی ہے، کیونکہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ کیسز کر لیتی ہے، پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سامنے، پھر کورٹس کے سامنے، اور پھر دہائیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ زمینوں کے مسائل اسی طرح سارے کے سارے پڑے رہ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو میں نے جو دوسری بات کی نا کہ عدالتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ زمینوں کے یہ جو مسائل ہے، اور جس پہ قبضہ مافیا جو ہے، یا جس کو آپ لینڈ مافیا کہہ رہے ہیں، یہ جو سب سے بڑا، یہ جو جس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ جا کے کسی بھی کورٹ آف لاء میں چلے جاتے ہیں، کسی بھی عدالت میں جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. اور یہی کچھ احد خان کے ساتھ ہوا کہ ریپیٹڈلی ان کو اسٹے آرڈرز آتے رہے، اور وہ اسٹے آرڈرز ایک وکیٹ کراتے ان کو اچھا خاصے سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور وہ کم از کم 10 سال یہ کیس لڑتے رہے ہیں، اور پھر ایک نیا اسٹے آرڈر آ گیا. یہ جو مسائل ہیں کہ جی جب اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو کورٹس اتنے اسٹے آرڈرز دیتی ہیں کہ وہ جو اسٹے آرڈرز ہیں وہ بیسیکلی یہ جو لینڈ مافیا ہے، یہ جو قبضہ مافیا ہے، بیسیکلی یہ وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی فیور میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے میں پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ احد خان صاحب کے کیس کو آپ ایک کیس اسٹڈی کے طور کے اوپر لیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہ جو ہمارے نظام میں کیا خرابی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، تاکہ احد خان جیسے جو لاکھوں لوگ ہیں پاکستان کے، تاکہ ان کے ساتھ بھی یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے سے ان کی بھی جان چھوٹ جائے، اور جو آئندہ آنے والی ہمارے جو نسلیں ہیں ان کو بھی اس قسم کے مسائل جو مسائل ہیں اس سے مطلب ہے کہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے.
اچھا، اس کے لیے ایک تو میں کہتا ہوں یہ اسٹے آرڈر کی پالیسی کے اوپر ریویو ہونا چاہیے، بے شک لیجسلیشن ہو جائے، بے شک چیف جسٹس آف پاکستان اور صوبوں کے صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس سے بات کرنی پڑے. یہ وہ بات ہے جس کے متعلق ہر حال میں پرائم منسٹر کو بات کرنی چاہیے، اور یہ اگر حل ہو گیا تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. جہاں تک لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو بڑے عرصے سے کمپیوٹرائزیشن کی بات ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے زمانے سے بھی بڑا تھا کہ جی یہ ہو جائے گا اور بڑی آسانی ہو جائے گی اور اب پٹواری کا رول ختم ہو جائے گا. انفارچونیٹلی پٹواری کا رول ختم نہیں ہو رہا، اور جب تک یہ پٹواری کا رول ختم نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زمینوں کی بندر بانٹ، اس طرح کے جو 2 نمبر کی جو بندر بانٹ کر دی جاتی ہے اور انفلوئنشل لوگوں کو یا قبضہ مافیا کو زمینیں دے دی جاتی ہیں، یہ چیز ختم نہیں ہوگی. سو یہ ایک چیز جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے عدالت والی، دوسری ریونیو ڈپارٹمنٹ والی، یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے. اچھا، تیسرا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب کسی کی، جو میں کہہ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنانے میں ایک نیا مطلب ہے کہ سیاپا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے. اور پھر وہاں پہ انتقال منتقل کے لیے وارثان کون کون سے ہیں، وہ ایک عجیب سا کورٹ میں جا کے ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک مطلب ہے کہ وہ کر دیا جاتا ہے مقدمہ. میں آپ کو بتاؤں کہ اس بارے میں حالانکہ پہلے بھی بہت سے پروپوزڈ قانون کے قوانین پروپوز قوانین بنے، لیکن وہ باقاعدہ ان کو اسمبلی سے پاس نہیں کروایا جا سکا. اور بڑا سمپل سا سولوشن ہے، نادرا کے پاس ہر ایک کا رائٹ ہے کہ کون میاں بیوی کون ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، تمام ڈیٹیلز، ہر قسم کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، ان کے بہن بھائی ماں باپ ہر چیز کی، کس کی ڈیتھ ہو گئی، کس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، تمام طرح کی ڈیٹیلز ہیں. اور یہ ایک مجوزہ قانون میں یہ بات تھی کہ جی یہ جو سکسیشن والی بات ہے، ہم کیوں نہ سکسیشن سرٹیفکیٹ تھرو نادرا ہم ایشو کر دیا کریں، اور اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ بے شک کورٹ میں چلا جائے. لیکن پاکستان کی آبادی کی جو بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے، مور دین 90%، 95%، وہ جو جہاں پہ کوئی اس قسم کا گھپلہ نہیں ہوتا کہ آپس میں یہ کوئی جعلی کوئی ایک جو کوئی وارث نکل کے آ جائے، جب اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آسانی پیدا کریں عوام کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ جی آپ نادرا کو یہ پاور دے دیں کہ جی جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو تو سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے کہ جی وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ نادرا ایشو کر دے گا، تو اس طرح سے ایک بہت بڑی مشکل لوگوں کی آسان ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.